बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक आप सबको हम सब की तरफ से एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि मूड सबका अच्छा होगा, बल्कि जुम्मे को तो वैसे ही सबका मूड बड़ा अच्छा होता है बिकॉज़ छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी का दिन आने वाला होता है। स्पेशली बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। और आजकल तो आपको वैसे ही पता है कि व्यूअर्स फ्राइडे को भी बहुत सी जगहों पे वर्क फ्रॉम होम है और बच्चे घर ही होते हैं। तो फ्राइडे आजकल हम सब के लिए एक डिफरेंट लेवल की एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। बट जुम्मे के रोज़ एक लम्हा, एक ऐसा मोमेंट ज़रूर होता है जिसको हम कबूलियत का वक्त भी कहते हैं। तो उस वक्त हम किस किस्म की दुआ करते हैं, हमारे दिल में क्या ख्वाहिश होती है, ये बड़ा मैटर करता है। देखिए व्यूअर्स, सिंपल सी बात है ना कि चांस आपका लग रहा है, एक आपका चांस लग रहा है कि कोई ऐसी मोमेंट आए जहाँ पे आपकी बात कबूल हो जाए। इसीलिए तो घर वाले और बड़े ये कहते हैं कि मुंह से अच्छी बातें निकाला करो, कुछ पता नहीं कबूलियत का वक्त कौन सा हो। जैसे तो किसी भी लम्हा, कोई भी मोमेंट जो है वो कबूलियत का वक्त हो सकती है, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम मजहबी कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जुम्मे के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में इंडिकेशंस दी जाती हैं। एक तो ये बात हो गई। तो जुम्मे के दिन दुआ करें और वैसे कोशिश करें कि जो भी दुआएं करें वो पॉजिटिव हों। अपनी ज़ात, अपने घर वाले, अपने इर्द गिर्द, अपना मुल्क, इस दुनिया के लिए दुआ करें। नेगेटिव दुआएं जिनको हम बद दुआएं कहते हैं, या अल्लाह से दुआ करें कि किसी को नुकसान हो जाए, कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाए, ऐसी मायूब चीज़ों को हमें डेफिनेटली व्यूअर्स अवॉइड करना चाहिए। होता है बड़ी दफ़ा मैं छोटी थी तो होता था कि घर के कुछ बड़े ऐसे होते थे कि अगर कुछ बुरा होता था तो कहता था अल्लाह करे फ़लाँ बंदा गर्क हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसे कभी अपने बच्चों का सुकून ना, तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह माफ़ी दे। ऐसी बदुआएँ अक्सर लोग दिया करते भी थे, अभी भी देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, बद दुआ देने के बजाय अपनी ज़ात के लिए दुआ करें, बेहतर चीज़ है। वैसे तो शाह साहब, सरफराज शाह साहब, साहिब दुआ, साहिब कश्फ हमारे प्रोग्राम का बड़ी दफ़ा हिस्सा रह चुके हैं। उनसे स्पेशली हमने दुआ पे बड़ी दफ़ा बात की और मैं उनसे पूछा कि क्या बद्दुआ लगती है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जुगन, कौन से बंदे की कौन सी दुआ या ख्वाहिश पूरी हो जाए ये एक बड़ा सेपरेट टॉपिक है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बद दुआएँ उस तरह से नहीं लगती, क्योंकि अक्सर इंसान किसी नाराज़गी में, किसी गिले में कोई बात कह देता है और एक ख्वाहिश होती है कि कुछ बुरा किसी के साथ हो जाए, लेकिन वो उस लम्हे में हो के बात निकल जाती है। हाँ, दुआ किसकी लगती है? अपनी ज़ात के लिए ख़ुद दुआ ज़रूर करना चाहिए, और माँ और बाप की दुआ बहुत लगती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा कराम को कहते थे कि जाओ और अपनी माँ को कहो कि आपके लिए दुआ करे, जाओ अपने बाप को कहो कि दुआ करे, या फिर अपने माँ या बाप की खिदमत करो। एक शख्स जो है, वो रिवायत है कि वो जाना चाहता था हज पे, तो उन्होंने जब आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और उन्हें कहा कि जी मैं हज पे जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले नबी पाक ने उनसे पूछा कि क्या आपकी अब्बू या आपकी अम्मी हयात हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरी अम्मी हयात हैं और वो माज़ूर हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो नबी पाक ने कहा कि अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ का ख्याल रखो। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, फ़राइज़ की अगर बात करें, ज़िम्मेदारियों की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो हमारे लिए दुआ करें। हम डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग साहिब दुआ होते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जी सर प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा, या कोई बहुत इबादत गुजार इंसान होते हैं तो हम उनके पास जाके कहते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करें। लेकिन जो इंसान जिसकी दुआ सबसे ज़्यादा आपके लिए कबूल होगी वो है आपकी माँ और बाप। सो ये तो दुआ की बात हो गई और जुम्मे की बात हो गई। देन जुम्मे का एक एहतराम है और एक एहतमाम है, राइट? तो वो जो एहतमाम है उसमें क्या क्या होता है? साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए जुम्मे के दिन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा हफ्ता ना नहाएं, मतलब सारा मतलब गर्मियाँ हैं, नहाना है, नीट एंड क्लीन होना है, लेकिन एहतमाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा खुशबू लगाया करते थे, रिवायत है। और उसके अलावा साफ़ कपड़े, और एक जैसे जुम्मे के दिन को बड़ी दफ़ा कंपेयर भी किया गया है ईद से, तो उस किस्म की तैयारी। देन
درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، درود پاک پڑھیں تاکہ اس کے جو فائدے ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کا ثواب ہے وہ آپ کو بھی ملے۔ ایک یہ بڑا خوبصورت اور پیارا عمل ہے اگر ہم اہتمام کی بات کریں، تیاری کی بات کریں۔ دین توبہ و استغفار۔ دیکھیں ویورز، جہاں پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس شکر کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی ہر لمحے مانگنی چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک کمپیریزن دوں گی انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ مجھے ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے حمزہ کو نا سوری کہا کسی بات پہ، تو اس نے مجھے کہا ماما یو ڈونٹ ہیو ٹو سے سوری۔ تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو سوری اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اگر میرے سے کچھ غلط ہوا، ٹھیک ہے مجھے اس لمحے احساس ہوا، لیکن جب میں آپ کو سوری کہتی ہوں تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، مجھے پھر سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا اور میں پھر اس عمل کو ریپیٹ نہ کروں، اور دوسری چیز، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا جس کے ساتھ آپ نے کچھ غلط کیا اس کو بھی پتہ چلے کہ آپ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں، اور اس ایکنالجمنٹ میں ہی انسان کی کافی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے۔ توبہ و استغفار، توبہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگے جو غلطیاں ہم نے کی، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ویورز، جمعے کے بابرکت دن، آج کے دن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے دکھ دیا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، کسی وجہ سے انہیں ناراض کیا ہے، وہ مطلب کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی جمعہ ایک بہترین دن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دین دوسروں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ دیکھیں ویورز، یہ تو صرف جمعے کے دن نہیں، ہر روز ہمیں کرنا چاہیے، لیکن جس انسان کو لگتا ہے کہ ہر روز کوئی نیکی کرنا مشکل کام ہے، تو آپ یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ جمعے آن فرائیڈے، جمعے کے روز آپ نے ڈیفینیٹلی کوئی ایسا پازیٹیو عمل، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ کو ثواب ملے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو۔ کسی کو روڈ کراس کرا دیا، کسی بزرگ کو کا علاج کروا دیا، کسی کو ڈاکٹر پہ لے گئے، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس دے دی، گھر میں لنگر کا اس نے اہتمام کر لیا۔ ہزاروں چیزیں ویورز کی جا سکتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور ویورز ایکچولی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی وہ جو کہتے ہیں نا اوقات کے حساب سے، یعنی کہ آپ کتنے صاحب حیثیت ہیں، آپ اس حساب سے لوگوں کے کام آئیں۔ اور ویورز، میں نے تو دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب لوگوں کے لیے ایفرٹس اور محنت اور کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ناپ تول نہیں کرتے، وہ بس بے لوس اگلے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر غیب سے پتہ نہیں کہاں سے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ایسی سچویشنز کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے کسی کو، آپ کے پاس 100 روپے تھے اور 100 ہی روپے آپ کے پاس تھے، اور اسی میں آپ نے گھر کے لیے کچھ سودا سلف لے کے جا کے پورے گھر کے لیے کھانا بنانا تھا۔ کوئی انسان آپ کے سامنے آیا، اس کی زندگی موت کا معاملہ تھا، آپ نے اس کو 100 روپیہ دے دیا۔ کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ ہمسایوں میں سے کوئی انسان کہے گا کہ جی ہم نے گھر میں کھانا بنایا تھا، کب بریانی زیادہ بن گئی تو ہم نے سوچا کچھ ہمسایوں کو دے دے، تو آپ کے گھر کھانا آ جائے گا۔ یا کوئی ایسا کام ہوگا کہ کسی نے آپ سے ادھار لیا ہوا تھا، آپ نے 100 روپے پکڑائے، آپ کو کسی نے آپ کا 1000 روپے والا ادھار واپس کر دیا۔ یا کوئی کام کی ایسی سچویشن ہوئی کہ ایک دم سے رینڈملی آپ کے پاس کچھ آ گیا۔ ویورز، نیکی تو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جس نیکی میں ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑے، اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، یا کوئی ایسا کام کر کے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہو جہاں پہ اپنے اوپر بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم آئے، وہ ایکچولی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے پازیٹیوٹی آتی ہے زندگی کے اندر، اور شاید وہ نیکی زیادہ کنسیڈر کی جائے۔ ویسے تو ویورز ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے کہ کس انسان کو معافی مل جائے گی، کون سا انسان جنتی ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے جنہوں نے کسی جانور کو پانی پلا دیا یا دودھ پلا دیا، یا جنہوں نے کسی ایسے انسان کا خیال رکھا جنہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی لیکن وہ ان کے کام آئے۔ تو کسی کے کون سے عمل پہ ان کو جنت نصیب ہو جاتی ہے، ان کو اپنے سارے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، یا کسی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، وی ڈونٹ نو۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی ایک بات کہتی ہوں کہ بیٹا نیکیاں گن کے نہیں کرنی، ان کا کوئی حساب نہیں رکھنا۔ جتنے اچھے کام، اگر سارا دن آپ کا اچھے کاموں میں ہی لگ جاتا ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب کنسیڈر کریں کہ آپ اچھے کام کر پائے۔
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح کام پہ جاتے ہیں، رات کو کام سے آتے ہیں اور ان کی زندگیاں اسی طرح مکمل ہو جاتی ہیں، نہ وہ کسی کے کام آ پاتے ہیں اور ہر وقت محتاجی سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا، جتنے سے نوازا، اس کا شکر تو ادا کریں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ دیکھیں لاجیکل بات ہے ویورز، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کا وسیلہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہوں، کوئی میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جس نے میرے لیے آسانی پیدا کی اس کے لیے کسی اور نے پیدا کی۔ یہ تو نہیں ہوتا نا ویورز حساب کتاب کہ میں نے آپ کے لیے کچھ کیا تو آپ نے ہی میرے لیے واپس کچھ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کوئی نیکی کروں، آپ لوگوں کی طرف کوئی نیکی کروں اور مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی کسی ہیلپ یا سپورٹ کی، لیکن آپ اس کے عوض کسی اور کے لیے کچھ اچھا کر دیں۔ انگریزی کا ایک کانسیپٹ ہے پے اٹ فارورڈ، یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھی چیز ہو، اب آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ وہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کی مدد کی، آپ کو بزنس سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کیا، آپ کو آپ کے پیروں پہ کھڑا کر دیا، آپ پھر کسی اور کی مدد کریں جو اسی ہیلپ اور سپورٹ کا محتاج ہے یا جس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جس نے آپ کی مدد کی اس کو ثواب ملا آپ کی وجہ سے، آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا آپ کو ثواب اس کی وجہ سے ملا۔ درخت لگاتے ہیں جب ہم کسی جگہ پہ، اور وہ بھی پھلدار درخت، تو نہ صرف وہ سایہ دیتا ہے لیکن اس میں پھل بھی لوگ اتار کے کھا سکتے ہیں۔ جو انسان بیٹھے گا اس کو اس کا سایہ ملے گا، وہ اس کی دعائیں بھی اس بندے کو لگیں گی جس نے درخت لگایا۔ جو اس کا آکسیجن کنزیوم کرے گا وہ بھی، مطلب اس کا بینیفٹ بھی اس کو جائے گا جس نے درخت لگایا۔ جو اس سے پھل کھائے گا، چھاؤں، یہ سب چیزیں ویورز کبھی کبھی ہماری ایک اتنی سی ننھی منی سی نیکی ہوتی ہے اور وہ اتنی پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ویورز جمعے کا بابرکت دن ہے، آج ہم نے جمعے کی اہمیت اور فضیلت پہ تو تھوڑی بہت بات کی اور مزید آگے بات کریں گے، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہوگا حسن اخلاق۔ اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ آپ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے اور آپ ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ضرور کہوں گی ویورز کہ ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی سٹوریز سناتے ہیں رات کو، اکثر پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو سٹوری ٹائم کرتے ہیں۔ اگر مذہبی کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگزامپلس کو سٹوری کی طرح بچوں کو سنائیں تو ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑا پازیٹیو عمل ہوگا اور یہ بھی نیکی کمانے کا ایک بہترین طریقہ ہے ویورز۔ آئیے کچن کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پہ شیف طیبہ الطاف ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، جمعہ مبارک۔ آپ کو بھی مبارک۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کیا جمعے کی کوئی خاص تیاری ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ لوگ کچھ نیاز تیار کرتے ہیں، کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے؟ میرے گھر میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جمعے کی تیاری ہوتی ہے، غسل اور صاف ستھرے کپڑے، اور میں یہ اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ عید کا ماحول ہوتا ہے، بالکل سیم یہی سچویشن ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پورے ہفتے جو ہے وہ مطلب بات نہیں لیتے یا اچھے کپڑے نہیں پہنتے، لیکن اس دن کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ ایک اندر سے آپ کی روح سیٹسفائیڈ ہوتی ہے، اس عبادت کا بھی بہت مزہ ہوتا ہے اور اس ساری تیاری کا بھی بہت مزہ ہوتا ہے۔ ایون کہ آپ کچن میں کچھ اسپیشل کک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جمعے کے لیے۔ اور جگر نے جس طرح بڑی خوبصورتی سے ساری چیزیں ایلیبوریٹ کی، میرا تو دل کر رہا تھا یہ بولتی جائیں اور میں سنتی جاؤں، لیکن اوبویسلی ہم نے شو کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے نا طیبہ جی، دیکھیں ہم لوگ نا ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بچپن میں ہمارے پیرنٹس نے یا ہماری نانی دادی نے، یا جمعہ مبارک ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جمعے کا دن مبارک ہے اور جمعے کے دن کی جو خاص فضائل ہیں اور جو اس کی اہمیت ہے اس پہ ہمارے اسکالرز بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس دن ہم بھی تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں نا، اور کچھ نہیں تو درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور درود پاک تو سچی بات ہے ویورز، مطلب درود شریف آپ ہر روز پڑھیں، ڈیلی پڑھیں۔ میں تو ویورز جب مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے یا پریشانی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے تو میں تو اپنی انگزائٹی کو سیٹل کرنے کے لیے بھی درود پاک پڑھتی ہوں۔ آپ سوچیں ویورز، ثواب اپنی جگہ، بالکل، اور ثواب کے ساتھ ساتھ سکون اپنی جگہ۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اتنی افراتفری ہے ویورز، اتنی ٹینشنز، اتنی انگزائٹیز ہیں، وہاں پہ اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں، اچھے کاموں کی طرف جائیں، اور جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، ثواب سمیٹتے ہیں، ہماری روح کو بھی ایک سکون ملتا ہے، ہماری زندگی بڑی پیسفل ہو جاتی ہے۔ بریک کے بعد
किचन में ही मुलाकात करेंगे। न जाने क्या आज शेफ़ तैयबा बना रही हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं किचन में, क्या बना रही हैं ब्रेक के बाद जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मा मुबारक। जुम्मे की फ़जीलत पे बात की, जुम्मे की अहमियत पे बात की और ये डिस्कस किया कि जुम्मे को हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो किचन में भी हम कर सकते हैं कि न्याज बना लें और बांट दें, राइट? बिल्कुल। और न्याज में अक्सर राइस से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि बांटने में आसान होता है। जैसे कि आपने क्या होता है, उसको मुतजंजन मैं कहती हूँ और हर कोई मेरा क्या होता है मुतंजन, वही जो वो कह रही हैं, मुझसे नहीं बोला जाता भी, उसमें से नहीं बोला जाता, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। मीठे चावल, गुड़ वाले चावल भी बन सकते हैं। बिल्कुल। देन उसके साथ साथ आप पुलाव बनवा सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, और क्योंकि वो भेजने में भी आसानी हो जाती है, तो बना के आप अपने नेबर्स में, फैमिली के कुछ में मतलब बनाया है, अम्मी के घर भिजवा दिया, सास की तरफ भिजवा दिया, साथ में आपके हमसाए हैं उनकी तरफ भिजवा दिया, ये भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और खाना तो मैं कहती हूँ कि साथ मिल के खाने से और खाने का एहतमाम करने से प्यार बढ़ता है। बिल्कुल। जैसे तोहफों से, उसी तरह खाना हमारे तो यहाँ आपको पता है स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में खाना तो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत। तो आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? आज जुगन हम बना रहे हैं कॉम्बो बिरयानी। कॉम्बो बिरयानी क्या है बहन? मैं बताती हूँ। पहले बिरयानी होती थी, सिंधी बिरयानी होती थी, अब तुसी तो फिर टेस्ट भी तो चेंज चाहिए ना, एक ही चीज़ खा खा के इंसान बोर हो जाता है। कॉम्बो बिरयानी क्या है भाई? बिल्कुल आपको इसमें हम 2 फ्लेवर्स ऐड करें, एक तो टिक्का और एक मलाई बोटी, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन है 2 फ्लेवर्स का। तो ये कैसे होगा? ये अभी हम आप करके दिखाएंगे ना। पता नहीं व्यूअर्स है कुड़ी की करती है। आप शुक्र करें आइसक्रीम बिरयानी नहीं बनी। नहीं, आपकी मेहरबानी। आइसक्रीम बिरयानी ना, वो क्या थी, वो गुलाब जामुन पता नहीं क्या बिरयानी, आइसक्रीम बिरयानी, क्या क्या नहीं। प्लीज मत ऐसी चीजें बनाया करें व्यूअर्स। खाना हम शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको लाइट ब्राउन किया प्याज को। हाँ जी। और इसमें अब ये साबुत गरम मसाला ऐड करके इसको हम बिल्कुल गोल्डन कर लेंगे। तब तक मैं रेसिपी बता देती हूँ। तब तक आप रेसिपी बताएं, मैं तो प्याज को गर्म करती हूँ, ठीक, और उनको ब्राउन करती हूँ। जी व्यूअर्स, कॉम्बो बिरयानी के लिए हमें चाहिए चावल 1 किलो, चिकन 1 किलो, प्याज 4 से 5 अदद, टमाटर 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, आलू बुखारा हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और गार्निश के लिए हम लीमू, हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा व्यूअर्स, हम जिस तरह अभी ऑयल के अंदर मैंने प्याज ऐड किया, उसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके साथ हम जो है अच्छा, उससे पहले मैंने एक सवाल पूछना है। ये जो लोग फ्राइड प्याज बाहर मार्केट से लेते हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैंने कल ही घर में खाने के लिए कुछ बनाना चाह रही थी, तो मैंने कहा आए हाय प्याज ब्राउन कर दें, तो वो खान भाई जो कुक है उन्होंने कहा आप ही, मैं ना आपको देता हूँ फ्राई प्याज। अच्छा, वो गए और जाके मुझे ना कौली में डाल के लाते, मैंने उसको हाथ लगाया, अजीब ही कोई उसका टेक्सचर था, और मैंने कहा ये क्या है, तो कहते बाजी है ना, मैंने वैसे रखे होते हैं एक पैकेट ना फ्राई प्याज का। मैंने कहा पैकेट फ्राई प्याज का? प्याज तो हर घर में होते हैं, उसको फ्राई करके कितना को मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आपकी राय रेकमेंड नहीं करूंगी ये, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखें, ये किचन का सेगमेंट और ये सब चीज़ें ऑन एयर आपके सामने बनाने का मकसद ही हमारा ये होता है कि हम आपको बताएं कि कितनी सिंपली खाना जो है वो तैयार हो जाता है। क्वांटिटी जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं उसकी, मतलब आप खुद बना रहे हैं तो आपको पता है कि ईच एंड एवरीथिंग आप हर स्टेप बाय हैंड कर रहे हैं जान, तो उसमें ये कि आपको पता है कि आपने क्या क्या ऐड किया है। बिल्कुल ठीक है। बाहर से जो प्याज आप लेके आ रहे हैं उसमें तो एक तो घी की क्वांटिटी इतनी, और जान मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें मैदा है, उसमें मैदा या आटा या कोई चीज है, क्योंकि मैंने जब उसको मुझे ना फ्राइड प्याज बहुत पसंद है। बिल्कुल। मुझे आपको पता, जब भी कभी हलीम के लिए, निहारी वगैरह के लिए पड़े होते हैं, तो मैं आते जाते उठा के मुंह में डाल लेती हूँ। मैंने वो ट्राई किया, उसका तो टेस्ट ही फ्राइड प्याज वाला नहीं था, वो सिर्फ उसमें अजीब सी कोई चीज थी। वो सही कह रही हैं आप। सो खाने को मतलब उसकी एक्चुअल फॉर्म में ही अगर हम इस्तेमाल करें, फिर कहते हैं कि जी घर में वो वाला फ्लेवर नहीं आता। बिल्कुल। तो आपके ख्याल से मार्केट में जो लोग हैं वो फ्राइड प्याज यूज करते हैं, और टाइम कितना लगता है जो है ना, आप उसी टाइम करके रख लें सारी चीज़ें। अभी जिस तरह भी ये हम चीज़ें असेंबल करेंगे सब, तो मैंने यहीं पे उसको दोबारा ब्राउन करके और ऐड कर देना उसके अंदर,
तो अच्छा, तो ये फ्राई करके जी, देने इसमें हमने साबित गरम मसाला अच्छा, अब ऐड आप कर फिर देना। प्रोसीजर बता रही थी। हाँ जी। तो इसमें हम गोल्डन ब्राउन करके हम साबित गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा उसको कुक करके चिकन डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, अच्छा, ताकि मीनवाइल जी यहाँ पे एक चीज़ भी उसको दिखाना चाहूँगी। ये देखें, फ्राई करते करते ना ये मेरे ऊपर ऑयल का यहाँ पे छींटा गिरा। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने घरों में एप्रन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब देखें, ये जो मैंने सूट पहना हुआ है कॉटन का है, इस पे अगर ऑयल गिर गया, हाँ, हम उसके ऊपर फिर एक पूरी फनकारी है इसको ठीक करना। और कुछ कपड़ों में से, कुछ मटेरियल में से निकलता भी नहीं है तेल, चाहे आप पाउडर रख के उसके ऊपर वो सारा कुछ कर भी लें तो वो नहीं होता उसका। अच्छा, फिर चिकन ऐड करके हम इसमें साथ जो सारे मसाले हमारे पास हैं जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और उसके साथ हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो यहीं पे हमें एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको कुछ भी मतलब पकाने की, गलाने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ सारे प्रोसीजर के साथ हमारा चिकन जो है वो डन हो जाएगा। और फिर उसके बाद राइस मेरे पास बॉयल हैं, ठंडे हुए हुए हैं। और राइस के लिए मैं आपको एक टिप बता दूँ। एक तो जिस वक्त आप सोक करते हैं, आपने इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लेना है, और फिर लास्ट टाइम जब आपने इनको बॉयल करना है तो साफ़ पानी में, मतलब अच्छी तरह बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो है वो आपका पानी होना चाहिए। उसमें आपने या तो अगर सिरका है आपके पास तो 1 टेबलस्पून वो डाल दें, या अगर लेमन जूस है फ्रेश तो वो ऐड कर दें। तो उससे आपके चावल जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे और बड़े खिले खिले जो हैं वो चावल आपके तैयार होंगे। फिर हमने चावलों की एक लेयर लगानी है, उस पर हम चिकन ऐड करेंगे, और जो हमारे पास गार्निश है सारी वो ऐड करेंगे। और जो हमने इसको कॉम्बो का नाम दिया है वो उसमें जो हमने क्रीम के अंदर मिक्सचर ऐड किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी फ्लेवर्स हैं वो सारे चिकन के अंदर ऐड है, दूसरे जो हैं वो राइस में हम लेयर के अंदर। ये क्या एक और कोई वायरल रेसिपी है जो हमारे गले पड़ गई है? जान देखें, फिर मैंने वही आपको मिसाल दी थी कि हमने जो है वो फिर टेस्ट भी तो चेंज करना है ना। हम फिर कहते हैं हाँ, क्या एक्चुअली सही कह रही हैं आप। अक्सर घर में, हाँ, अक्सर घर में ये शिकायत होती है कि आए हाय वही बिरयानी। एक्चुअली कितनी ऑप्शंस लेके आओ, ऐसे ही है। वही 6-8 सब्जियां होती हैं, वही दालें तो 2-4 किस्म की होती हैं। अच्छा, अब ये प्याज बड़े अच्छे परफेक्ट ब्राउन हो गए, इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें हम चिकन डालें, साथ ही टमाटर और फिर मसाले। पहले चिकन को थोड़ा सा जी भूनें। बिल्कुल। चिकन को भूनने के बाद मैं मसाले डालूंगी और फिर उसमें मैं टमाटर डालूंगी। सही हो गया? बिल्कुल। और तो उसके बाद जो हमारी जिस तरह तय हमने लगानी है, सेकंड लेयर हम राइस की लगाएंगे और गार्निश ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड करेंगे, और दैट्स इट। अच्छा, अब ये कौन कौन से मसाले हैं? इसमें जो है हमारे पास तेज़ पत्ता थोड़ा सा मैंने, क्योंकि हमने उसमें भी ऐड किया था, हमने इसमें जीप डाल दें। और इसमें हमारे पास नमक है, सूख मिर्च है, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला है, और उसके अलावा वैसे जो साबुत गरम मसाला है उसमें तो जितने बिरयानी में मसाले जाते हैं वो सारे मोस्टली मैंने ऐड कर दिए हैं। और इस स्टेज पे हम जो है टमाटर के साथ थोड़ा सा आलू बुखारा ऐड कर देंगे। आलू बुखारा इस स्टेज पे ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो आपका चिकन है वो टूटता नहीं है। आलू बुखारे की जो खटास है उसके साथ हमारा चिकन जो है वो बहुत, एक तो टेंडर भी हो जाता है और साथ में जो है वो टूटता नहीं है, आपकी बड़ी परफेक्ट चिकन जो है वो तैयार होती है। ये भी हमने जी बिल्कुल मसाला डाल दिया। अब आप नोटिस कर रहे हैं व्यूअर्स कि मैं सारा कुछ जो है पहले मैं मसाले भून के ना थोड़े से हल्के से, वो जो कच्चापन होता है ना हल्दी का, वो थोड़ा सा फ्राई करने से ही निकलता है मेरे ख्याल से। आई थिंक हर बंदे का अपना तरीका होता है खाना बनाने का। आप देखें वही रेसिपी, वही इंग्रेडिएंट्स, जायके फ़र्क होते हैं। सो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब ये देखें हमने थोड़ा सा मसाले को कुक कर लिया ताकि हल्का हल्का जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए, और आपकी चिकन भी थोड़ी सी कुक हो गई। अब इसके अंदर मैं आलू बुखारा डालूंगी जी, और टमाटर हम इसमें डाल देंगे। राइट, ऐसे वो देखिए ना, अगर आप स्मेल करेंगे ना तो हल्दी का जो हल्का हल्का कच्चापन है वो लिटरली निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस एक सरसों के तेल को थोड़ा सा आप पका के यूज़ करते हैं, इसी तरह डाल दूं? जी जी बिल्कुल ऐड कर दें। और कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा है कि वो मसाले जो हैं वो पहले ऐड नहीं करते। उसकी मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अभी स्टेज पे ऐड कर देंगे मसाले तो चिकन की भुनाई के साथ साथ ये होगा कि फ्लेवर्स जो हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि जब आप खा रहे हैं तो आप आपको ऐसा नमक लग रहा है एंड कि में डाल लें ना। बिल्कुल नमक आप लेटर डाल लें, क्योंकि नमक को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। नमक के अलावा आप अपनी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डाल लें मसाला जात, ताकि वो हो जाए। मेरा सिर्फ ये होता है हल्दी। अच्छा, एंड अगेन जैसे कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी पड़ी हुई है काली मिर्च। मैंने आपको बताया ना व्यूअर्स, जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने एक चुटकी हल्दी के साथ काली मिर्च ज़रूर डाल देंगे। ये मैंने इसके अंदर 1 चुटकी डाल दी। क्यों मैंने डाली? क्योंकि हल्दी की बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब उसके अंदर काली मिर्च की कॉम्बिनेशन होती है। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतनी कि उसके वो रिलीज हो जाए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? को पानी शानी डालना है? थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं क्योंकि फिर हम दूसरी लेयर की तैयारी करते हैं अपनी।
चिकन में हम ऐड करके इसको हल्का कवर सा कर हम देते हैं। इसमें पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नीचे से मुझे लग रहा था कि वो हल्का हल्का लग रहा है, तो जब आपको फील होना शुरू, वो आपको चम्मच से ही फील होना शुरू हो जाता है व्यूअर्स। ये अब आपने अपना ये कर दिया और इसको हम अब कर देंगे कवर जी। और हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। वैसे तो व्यूअर्स आई एम टेलिंग यू, अभी जिस स्टेज पे ये है और 5 मिनट्स के अंदर आपकी चिकन कुक हो जाएगी। ऐसे ही। उसके बाद आपने जो फनकारियाँ करनी है कर लें। ये लें जी, ये आ गया और ये हमने कर दिया ज़रा सा कम ताकि वो आराम से कुक हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, चूल्हा चलाओ। अभी थोड़ा सा चिकन हो जाए फिर इसको हम ऑन करेंगे। अभी सिर्फ हम इसको ना असेंबल करके रख देते हैं ताकि ठीक है। जो है फर्स्ट लेयर जो हमारी है, ठीक है। इसमें हम राइस ऐड करेंगे हाफ। अब देखिए ना, जब आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है व्यूअर्स, तो देन व्हाट यू कैन डू इज दैट आप अपना हाफ काम तो करें ना। बिल्कुल। ये ले, ये आपकी एक लेयर। अब ये जो मैंने आपको बताया था जो हमारे इसको डबल फ्लेवर देगा वो ये हमारी मलाई बोटी की सारी मैरिनेशन है, ये हम यहाँ पे राइस में आप इजाज़त देना, मैं हल्का सा इसमें पानी डाल जी दूँगी, बिल्कुल, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना वो लिक्विडी हो जाए तो वो उसके अंदर हमारा अच्छे से चला जाए। ठीक है, क्योंकि उसके आपको आएगा प्रॉपर फ्लेवर आएगा। हाँ। बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जो हम अगर कर लें ना तो उनसे हम फ़ायदे में ही रहते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ज़रा सा आ जाता है जी। ना तो वो फिर आपके लिए डालना भी इजी हो जाता है। आप मुझे एक चम्मच देंगी मैम? ये हो गया, ये देखिए, क्योंकि सारा तो उसी में लगा हुआ है तो उसको निकालना और डालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको फ्लेवर देती हैं, सारा का सारा जो है वो बोल में रह जाता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, बस अब इसमें हम ये टमाटोज ऐड कर देंगे और साथ ये चिकन हमारा डन होता है तो इसको ऐड करके हम सेकंड इसको जो है वो चावलों से दोबारा कवर करके और सारी गार्निश और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। बस that's it। और लिक्विड हमने चिकन का बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो फिर आपके टूटेंगे भी। बिल्कुल। मतलब चिकन भी बहुत ज़्यादा ना आपकी वो हो जाती है, तो ओवर कुक भी नहीं करना आपने। एंड ये देखिए, विद इन फ्यू मिनट्स एक्चुअली आपकी चिकन तैयार हो गई। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर कोरमे की तरफ अपनी नज़र व्यूअर्स हमारे घुमाएं, सो वही कह रही हूँ ना कि हर काम जो है वो बड़े अच्छे बड़े आसान अंदाज में हो सकता और है। आप ये देखें कि सिर्फ एक क्रीम में फ्लेवर्स ऐड करने से जो है हमारा टेस्ट कितना इन्हांस होगा इसका बिरयानी का, कि हर कोई पूछेगा आपसे, ज़ाहिर है उसको एक फ्लेवर चेंज फील हो रहा है। तो असल में मुझे लग रहा है कि शायद ये बिरयानी ज़रा कम स्पाइसी है। जी। मुझे बिरयानी का मैंने आपको हमेशा बताया इशू क्या होता है, उसमें इतने मसाले होते हैं जान, इतने मसाले होते हैं कि बंदे के लिए ना हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। मुझे आपके खाने, आपकी कुकिंग स्टाइल की सबसे अच्छी बात ये लगती है, और व्यूअर्स मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि शेफ़ तैयबा बहुत ही ज़्यादा एहतियात करती हैं कि गरम मसाला बहुत ना डालें। बिल्कुल। अगर सूखा गरम मसाला जिसको हम कहते हैं कि वो जो खड़ा खड़ा जो गरम मसाला है वो भी डालती हैं तो उसकी मिकदार बड़ी रीजनेबल रखती हैं। बिल्कुल। कि मतलब अगर चावलों में डाला हुआ है तो फिर कोरमे में इतना ज़्यादा ना डालें, फ्लेवर के लिए डालें। ऑनेस्टली इतना कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब देखें स्पाइसी तो आप कर सकते हैं, उसको हर लेवल पे कर सकते हैं। अब जिस तरह ये मैं तह लगा रही हूँ, इसमें मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, कुटी मिर्च जिसको कहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो। उसके अलावा ग्रीन चिलीज़ जिस तरह मैं भी इसमें चिकन में ही हम ऐड कर देंगे। तो ये तो आपके अपने कंट्रोल में है ना चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल में आपको मॉडरेट लेवल पे रखना चाहिए टेस्ट को, कि जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए कि हर बंदा जो है वो इतना ज़्यादा स्पाइस लेवल पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल सही। और अब हमारा स्टेटस क्या है? किस चीज़ का? चिकन का? और चिकन बस ऑलमोस्ट हम इसको 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे और ये ग्रीन चिलीज़ जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्योंकि व्यूअर्स देखिए, आपने जब इसको डालना है ना इसके अंदर या उसके अंदर, बिरयानी के अंदर बिरयानी इसमें डायरेक्ट कर दूँ। हाथ अभी वॉश किए थे, अगर आप अलाउ करें। नहीं, मैं कह रही थी कि लग ना जाए हाथों को। नहीं, मैं अभी वॉश कर लूँगी फिर से हाथ। एक और चीज़ व्यूअर्स, हरी मिर्चें, किसी भी किस्म की मिर्च को जब आप यूज़ करते हैं ना तो प्लीज़ इमीडिएटली साबुन से हाथ धो लिया करें। होता ही है कि वो मिर्च लगी रहती है हाथ पे और फिर इचिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर आपने हरी मिर्चें काटी हों तो उसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता देती हूँ। अगर आप हरी मिर्च काटें और उसके बाद आपको मिर्चें लगनी शुरू हो जाए तो आप हाथों पे ऑयल लगा लें, उससे बहुत बेहतर हो जाता है। और अगर ऑयल वाला सोल्यूशन आपके लिए नहीं वर्क करता, मतलब बाद में आपको फिर भी इचिंग होती रहती है, तो बेहतर ये है कि जब आप ये करें तो थोड़ा ऑयल लगा के ही करें। बिल्कुल।
اصل میں اسکن میں چلا جاتا ہے نا, تو اگر ایک آئل کا لیئر ہو, ایسے تو میں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے گلوز کی بات کرتی ہوں, اپنے گھروں میں ہمیشہ گلوز کا استعمال کریں اور پراپر طریقے سے چیزوں کو بنائیں. میں اصل میں ویورز آپ کو اس لیے آن ایئر ہی یہ چیزیں کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے, اور میں بھی خود کچن میں اس لیے ہمیشہ آتی ہوں بیکاز ویورز دیکھیں, کھانا بنانا بڑی ہی ایک بیسک لیول کی لائف سکل ہے. اب ان لائف سکلز کو سیکھنا آپ کا بھی فرض ہے, میرا بھی فرض ہے, لیکن اگلی جنریشن کس طرح اس طرف آئے گی؟ اگر ہر چیز آپ آن لائن سروسز سے آرڈر کریں گے طیبہ جی, اگر آپ کے بچے اگر آپ کو کبھی کھانا بناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو ان کا کیوں انٹرسٹ ہوگا کوکنگ کی طرف؟ بالکل. اور انٹرسٹ کے علاوہ ویورز یہ کوئی ہابی نہیں ہے, یہی تو میں بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے مطلب کھانا کھانا, پانی پینا, نہانا دھونا ہم لوگوں کو آنا چاہیے, اسی طرح اپنا کھانا بھی بنانا چاہیے. میں جیسے حمزہ سے تو صبح بات کر رہی تھی ادھر کام پہ آتے ہوئے, تو میں نے کہا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کچھ نہیں ماما, I'm just going to make myself a cheese omelette. میں نے کہا اچھا کیوں کھانا نہیں کھایا؟ کہتے ہیں نہیں ماما وہ ہو گیا تھا. تو میں نے کہا میں جلدی سے نا اپنے لیے آملیٹ بنا لیتا ہوں, تو میں اس کے اندر نا تھوڑی سی, میں نے کہا حمزہ جسٹ انڈا ان چیز. کہتا ہے نہیں ماما میں اس کے اندر اسپنچ بھی ڈال رہا ہوں کٹ کر کے ایگ کے اندر, اس کے علاوہ میں اس کے اندر مطلب آپ کو پتہ ہے ہری مرچ مجھے پسند ہے تو میں وہ بھی ڈال رہا ہوں. کہتا ہے اس کے علاوہ ماما مشرومز بھی ڈالے ہیں, تو ویجیٹیبلس تھوڑی ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر دیکھیے فوڈ کو بنانے سے فوڈ کی اویئرنیس آتی ہے, اویئرنیس آتی ہے. آپ اپنے بچوں کو کتنی کتنی چیزیں بنا کے دیتے ہیں, کتنے ان کے لیے جائیدادیں تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑا ایسٹ جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ شیف طیبہ وہ سکلز ہیں زندگی میں سروائیو کرنے والی. اور ان سکلز میں کھانا بنانا اور بہت سی ایسی ریگولر کپڑے دھونا, کپڑے استری کرنا آنا, یہ سب چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنس اور ویلیو رکھتی ہیں. خیر میرے خیال سے قورمے کو پراپرلی کوک ہونے دے تو وہ ایک بہتر آپشن ہے, رائٹ. بلا وجہ ہم ابھی ڈال دیں گے. دیکھیں ہم نے تیاری کر لی ہے, اب لٹرلی شیف طیبہ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے, اوپر سے رائس ڈالنا ہے, اوپر سے اس کے وہ جانا ہے کلر جانا ہے, اینڈ یور ڈن. اچھا دہی جو ہے وہ قورمے کے اندر جائے گی؟ نہیں وہ رائتے کے لیے, وہ رائتے کے لیے, ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہم نیکسٹ بریک تک یہ کام ایکچولی ڈن کر ہی لیں گے. تو ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویورز, ہم نے سوچا آج کچھ ایسی اچھی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں جن سے ہم سیکھ سکیں, ہمیں گائیڈنس مل جائے. تو ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو حمد باری تعالیٰ سنتے ہوئے آئیں گے, اینڈ دین بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا, نفس نفس ہے گواہ اس کا, جو شعلہ جان جلا رہا ہے, بجھا رہا
وہی خدا وہی خدا ہے چاند تاروں میں نور اس کا ہے ہر جگہ پر ظہور اس کا جو سبز پتوں پہ پھول بوٹے سجا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا نیتیں بھی جو خانہ شعور میں جگمگا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حمد باری تعالیٰ بڑی ہی خوبصورت انداز میں پیش کی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ وسیم عباس نے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین، ماشاء اللہ۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ اینڈ دین ان کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے بیٹوں کی طرح ہیں اطہر، نوید، کوثر۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ ہم تو تینوں ایک طرح سے اپنا حصہ ہی ڈال رہے ہیں، جی، لیکن ہمیں پڑھانے والے، ہمیں گائیڈ کرنے والے، ہمارے مینٹورز تو ایکچولی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ بے شک۔ تو ویورز، بڑھتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف۔ اب کہنے کو ہم نے بات کرنی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہنے کو تو اگر آپ سوچیں تو بڑا آسان ٹاپک، لیکن ایکچولی چھوٹے منہ بڑی بات، بہت مشکل ٹاپک، کیونکہ یہ تو وہ بات ہے کہ ہم جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کوشش ہے، ایک اٹیمپٹ ہے پازیٹیوٹی پھیلانے کا، اچھی باتیں کرنے کا، اپنا حصہ ڈالنے کا، اور کچھ ثواب اپنے حصے میں بھی لے کے آنے کا۔ تو آئیے ملتے ہیں اپنے ان مینٹورز سے، ان ٹیچرز سے، ان گائیڈ سے جو ہمارے پروگرام کا، ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا بڑا اہم حصہ ہے، اور نہ صرف پی ٹی وی پہ بلکہ آپ ان کو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اینڈ سوشل میڈیا پہ بھی اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں آج استادوں کے استاد دونوں ہی، ڈاکٹر حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اینڈ دین پروفیسر صاحبزادہ سمن سلطان، آپ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں اینڈ اسلامک اسکالر بھی۔ السلام علیکم سمن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو جب انسان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو وہیں پہ ہمارا ٹاپک کھل جاتا ہے۔ جی سمن بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سلامت رہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اطہر پہ بات کرنا یہ منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے۔
اس پہ آپ نے جیسے خود فرمایا کہ دیکھا جائے تو زبان جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور دوسری سمت ہم اگر دیکھیں تو اگر کسی کو سکت گویائی آپ کہہ لیجئے یا طاقت گویائی کہیے تو وہ بھی اسی ذات اطہر کے طفیل عطا ہوتی ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو اس کے سامنے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال اور خوبصورت رول ماڈل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ آن جناب علیہم السلام، بے شک ایسا ہی، کا ٹائٹل دیا، تو ان کی ذات مبارک سے، ان کی ذات اطہر جو ہے وہ ہر حوالے سے مکمل، اعلیٰ، عرفہ، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آن جناب کی ذات مبارکہ ہے، ہماری اس سے جو ہم نے اب نظیر پکڑنی ہے، اب ہم نے معاملات کی طرف آنا ہے۔ معاملات کی بات تو کریں گے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں سے ہی میں اس سوال کو بھی انکارپوریٹ کرنے لگی ہوں۔ اب جو ہم بات کریں اسی کے اندر ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بیٹا آپ کی انسپریشن کون ہے، آپ کا رول ماڈل کون ہے، آپ کا ہیرو کون ہے؟ بچے کہتے ہیں سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کی طرف تو تب جائیں گے جب ہماری فاؤنڈیشن ٹھیک ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ والی بات بھی ضرور کہ جی ہم جب ہیروز کی بات کرتے ہیں، رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں، انسپریشنز کی بات کرتے ہیں، تو ہم باہر کیوں دیکھتے ہیں؟ جی سر۔ جی دیکھیے، عرض یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ تو ایسی بڑی ذات ہے، ایسی بڑی ہستی ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کیا کہہ سکتا ہے، جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت ہی بیان کی گئی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ دیکھیے چیزیں جو ہیں وہ کتابوں کے اندر تو موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن، ان کا عمل جو ہے وہ بہرحال یہ ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے اس طرف آنا۔ تو آن جناب علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جو ذات اطہر ہے، خاص طور پر میں یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے مجھے عشق ہے ان سے، تو میں خاص طور پر جس طرح سے میں سیرت نبوی سے ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں کہ بطور خاص فی زمانہ، چونکہ ہمارا واسطہ نوجوانوں سے بھی ہے، جو جذبات ہیں اور جو جذباتی تربیت ہے، ہم اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اطہر سے اپنی جذباتی تربیت کیا کی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ یعنی 3 جذبات آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر ایک محبت کا جذبہ ہے، عشق، ایک ہمارے ہاں نفرت کا جذبہ ہے، اور تیسرا دکھ ہے بالکل کہ ہم غم پریشان ہوتے ہیں۔ ایموشنز تو یہی ہیں، یہ 3 ہیں، باقی سب اس کے ارد گرد ہے۔ ان تینوں میں ہم کہاں سے سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یعنی ہم اسی کی طرف ابھی آئیں گے۔ جی بالکل۔ تو میں نے کہا میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جی، بسم بھی اللہ۔ آ جاؤں تاکہ ہم پھر ایک ایک کر کے، جیسے کہ سب سے پہلے تو میں نے صادق و امین، جو ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات جو ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تب بھی صادق و امین کہتے تھے جب ابھی آپ 40 کی ایج پہ نبوت کے سٹیج پہ پہنچے بھی نہیں تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے جو آپ کے دشمن بھی تھے، نعوذ باللہ، تو بس استغفار کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، لیکن اس وقت تھے ایسے لوگ، تو وہ بھی آپ کو ایسا کہتے تھے۔ بے شک۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جب ویزے کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو اکثر پاکستانیوں کو، مسلم قومز کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ تو ایک ایجنڈا بھی ہوتا ہے لوگوں کا، اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آنیسٹی کے اوپر سوال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، اور آج کی نشست کا ریزن بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آج ہمارے بہت ہی خوبصورت، اتنا خوبصورت اور پیارا ٹاپک کہ جیسے کہ بات کہی، بہت ہی چھوٹا منہ اور بہت ہی بڑا اور پیارا ٹاپک۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم سب کو یہ ہدایت عطا فرمائی
اور ہم میں سے کوئی بھی ہدایت والا نہ ہوتا اگر میرا رب ہدایت عطا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بنیادی طور پہ تو قرآن عزیز کا پیغام اور نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی حیات طیبہ سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ہر لمحہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے ہدایت کا تقاضا کرنا چاہیے، اور جسے میرا رب ہدایت عطا فرماتا ہے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوتا، بے شک۔ اور جو اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی کے دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ یقیناً بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، اور ہم سیرت کا لفظ اتنی بار زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی معنویت ہی ختم ہو گئی ہے کہ بڑی آسانی سے ہم اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو نبیوں کا کام ہے، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں اس تو کی نبی بھی تو ہمارے لیے ایکچولی اوریجنل ہمارے رول ہی لیے ماڈلز، تو ہیں۔ اوریجنل ہیروز تو ہمارے یہ تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے عجیب و غریب کارٹون اور چیزیں بنو کے بچوں کو ڈی فوکس ہم لوگوں نے کی ہے۔ بالکل ایسا آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ 3 چیزوں کی گھٹی دے کے اپنی اولاد کو جوان کرو، ان کی تربیت ان 3 چیزوں پہ کرو، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور جب یہ دونوں محبتیں سیکھ جائیں گے تو اللہ رب العزت خود انہیں قرآن کی محبت عطا فرما دے گا۔ اور آپ کا دیکھیں اسلام ہو گیا مکمل، جی یہ ہو گیا مکمل اسلام۔ بالکل اس کے بعد آپ نے ایڈ ان کرنا ہے، بالکل جس فاؤنڈیشن کی میں دیکھیں کوئی بھی گھر مضبوط نہیں ہو یا فاؤنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو مین تو میرا کنسرن ایز اے مدر اینڈ ایز این اینکر پرسن، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بچوں کو صحیح راہ پہ کیسے لے کے جائیں، بالکل ایسا، اور سب سے صحیح راہ، سب سے بہترین راہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اپنے ٹاپک کو مزید کھولیں گے جیسے آگے بڑھیں گے۔ جی بیٹے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں اطہر نوید کوثر کی طرف۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، قدموں کی جنبش خاک پر، اور آہٹ افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی،
شہزور بھی سالار بھی تیری ظرافت و ظفر صدق و صفا تیری سپر تیغ و تبر صبر و یقین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دونوں ہی بہت ہی بریلینٹ نعت خواں ہیں, ایک سینئر ماشاءاللہ اور ایک نیور انٹو دس لائن, بٹ ماشاءاللہ ہم نے آتے ہوئے لاسٹ سیگمنٹ پہ جو ہے وسیم بھائی سے کلام سنا, پھر جاتے ہوئے اطہر نوید سے سنا, ابھی اور بھی مزید کلام سنیں گے. دین ہمارے ساتھ تو بہت بریلینٹ لرنڈ پرسنالٹیز ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام کے شروع میں ہی ہم نے کچھ کوکنگ کا معاملہ شروع کیا کہ ہم جمعے کے دن نیاز کا بھی تو اہتمام کر سکتے ہیں, کچھ لنگر کا اہتمام کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. تو جی کیا سچویشن ہے؟ جی ویورز, میں نے کومبو بریانی جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور یہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ کو بہت پسند آئے گی, اور اس کو ہم رائتا اور سیلڈ کے ساتھ سرو کریں. امیزنگ, تھینک یو سو مچ. اور اب ہم بڑھتے ہیں واپس استادوں کے استاد کی طرف, ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب کی طرف اینڈ پروفیسر صاحبزادہ سمن سلطان کی طرف. تو ڈاکٹر حامد, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے کچھ ہی لمحے پہلے میں نے صادق و امین کی بات کی, تو اب یہ جو ایک ٹرم ہے اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات, کیونکہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ہر لمحہ آپ کا صداقت پر اور امانت پر مبنی ہے, اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, اور ہمارے سامعین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف اپنے تو مانتے ہی مانتے ہوتے ہیں, جو آپ کے نظریے سے دشمنی بھی کر رہا ہو لیکن آپ کا کردار مان رہا ہو تو اس کو ہی ہم صادق اور امین کہہ سکیں گے. نبی اکرم علیہ تحیۃ وثناء نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا, یعنی جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو نبی بن کے آئے, بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی نبی نہیں تھے تو آقا نبی تھے, لیکن 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا. اب اعلان کرنے میں اور کسی چیز کے موجود ہونے میں فرق ہوتا ہے. میں آج صبح سے یہاں لاہور میں حاضر ہوں, نبی جو پیدا ہوا وہ پیدا ہی نبی ہوا, تو میں عرض اور اس کے بعد اعلان ہوا. یہ لوگوں کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. میں بس بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, آج صبح سے لاہور ہیں, لیکن اب لاہوریوں کو نہ پتہ چلے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آئے نہیں ہیں, وہ تو موجود ہیں. کیا بات, اب پھر ہمیں اعلان کروانا پڑے گا جگہ جگہ جا کے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس دن اعلان ہوا اس دن وہ آئے ہیں یا اس لمحے آئے ہیں. تو نبی اکرم علیہ تحیۃ وثناء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ مریم میں یہ بات موجود ہے, آپ ابھی پنگوڑے میں تھے اور 3 دن کے تھے تو آپ نے کلام کر کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے نبی بن کے آئے ہیں تو پھر ہمارے آقا کا مقام تو ان سے بہت بلند ہے, لیکن آپ نے 40 سال زبان سے کیوں نہیں کہا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں؟ اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی, ظاہری طور پہ 40 سال عمر تھی, تو آقا نے قرآن بعد میں پڑھ کے سنایا ہے, اپنے کردار سے قرآن بن کر پہلے دکھایا ہے. یعنی صداقت ہوتی کیا ہے یہ قرآن کی آیت نے بعد میں بتایا, آقا نے پہلے بتا دیا کہ یہ صداقت ہے. امانت کیا ہے, اور صداقت کا درجہ یہ ہے کہ آقا کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے, صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آقا نے پہلا اعلان فرمایا, اور آپ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے, کیا میری بات مان جاؤ گے؟ اب سیرت نگار کہتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی کہا کہ میں پہاڑی پہ چڑھوں گا, دیکھوں گا, لشکر نظر آیا تو مان جاؤں گا, نہ نظر آیا تو کہوں گا میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے, محمد نے جھوٹ نہیں بولا. اب یہ 40 سال کا کردار تھا رسول اکرم علیہ تحیت. باقی سارے نبیوں نے بڑے بڑے معجزے دکھائے اپنے نبی ہونے کے لیے, آقا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. آقا نے فرمایا 40 سال کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے.
صبح و شام معجزہ ہے، دن رات معجزہ ہے، میری جوانی معجزہ ہے، میرا بچپن معجزہ ہے۔ اگر کبھی میری زبان سے جھوٹ نکلا، جب میں دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے معاملات میں کیوں ایسی بات کروں گا جو جھوٹ پر مبنی ہوگی؟ تو صداقت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں کر کے دکھائی۔ دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا آقا کریم کی جو امانت داری ہے اس کا درجہ دیکھیے کہ شب ہجرت جب آقا وہاں سے رخصت ہونے لگے مکہ سے، اور مکے والے تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، ان سے پوچھئے تمہارا ارادہ کیا؟ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو ہم ختم کر دیں گے۔ انہی سے پوچھا جائے جو تلواریں لے کے آئے ہیں کہ تمہاری امانتیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ کہیں گے امانتیں بھی محمد بن عبداللہ کے پاس ہیں۔ جان کے دشمن ہیں، کردار سے دشمنی نہیں کر سکے۔ تو آقا کریم نے اپنے کردار سے یہ بتایا ہے کہ امانت کیا ہے اور صداقت کیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے پھر آقا کریم کی خواہش کیا تھی، آقا کی تمنا اور آرزو کیا تھی، جس کی طرف آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی صحابی نے پوچھا آپ کا ماننے والا، آپ کا امتی ہو، بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے، سارے حیدر کرار تو نہیں ہو سکتے نا، کوئی بزدل بھی ہوگا۔ آقا سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو کنجوس ہو، سخی نہ ہو؟ آقا نے فرمایا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہو، محمدی ہو، آپ کا امتی ہو اور جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صادق و امین نبی کے امتی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ یہ ہمارے سامنے انشاءاللہ اگلے حصے میں مزید اس میں بالکل صحیح۔ سبحان اللہ، جی سمن بھائی، سبحان اللہ، کیا ڈاکٹر صاحب یہی نے تو پرابلم ہے نا ڈاکٹر حامد کی کہ وہ بات اتنی خوبصورتی سے شروع کر کے ایون اگر 3 منٹ کی بات کرے تو وہ کیا کہنا ہے۔ ایکچولی یہ اللہ انہیں سلامت رکھیں، پرسنالٹی دریا کو کوزے میں ایک لمحے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں اپنی گزارشات جو ہدیتاً اپنا بھی حصہ تحفتاً عرض کروں گا کہ دیکھیے، ایک تو صادق اور امین یعنی نبی کریم علیہ السلام کی صداقت اور امانت پہ میں 2 باتیں یہاں کروں گا کہ ایک تو سچ ہے جو آپ کی ذات اثر میں آپ نے ابھی بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں سچا ہونا، میں اب عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سچے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں کئی سچ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل پھاڑ دیتے ہیں۔ سچ بولنے کا انداز، اور ایک جملہ ہم سمجھتے ہیں، اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سچا ہے نا بھائی تو کڑوا ہے، سچا ہے تو کڑوا ہے۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ جیسا قبلہ نے فرمایا کہ صادق و امین کی معراج پہ بات ہو رہی ہے، وہ کتنے کڑوے تھے؟ جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے کڑوے تھے؟ یہ سوال ہے۔ تو یہاں سچا ہونا الگ معاملہ ہے اور بدتمیز ہونا الگ معاملہ ہے۔ بھیا اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے امام حسن اور حسین کا، جب وہ وضو کرتے ہوئے ایک بزرگ دیکھیے کو کس دیکھ رہے سلیقے تھے۔ سے آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اور اسی طرح میں آگے عرض کروں کہ امانت کی بات تو ڈاکٹر جب صاحب نے بھی کی لوگ ہے۔ کہتے ہیں نا آئی ایم جسٹ بلنٹ، بیسکلی بدتمیزی کو یہ سچائی نہیں ہے، سچائی کے آڑ میں غلط بات ہے۔ بالکل۔ سچ تو وہ ہے کہ آپ اگلے کو بتائیں اور اگلے کا دل بھی نہ دکھے، اگلا ٹینشن میں بھی نہ آئے۔ شاید وہ سچ ہی اتنا ٹینشن والا ہو کہ آپ اس کو، وہ سچ اس کے دل میں اتر جائے۔ بے شک۔ اور اسی طرح اگلا امانت کا جو معاملہ ہے، اب اس کو ذرا دیکھیے تو یہ صرف زر کی امانت نہیں ہے، نہ، آپ گفتگو کے امین بھی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے راز کے امین بھی ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ امانت ہے؟ کیا ہم کسی کے راز کے امین ہیں؟ کیا لوگ ہم تو سوشل میڈیا پہ لوگوں کے راز فاش کرتے ہیں، وہ والے راز جو کسی نے، آپ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا سنا، جو آپ کو ایک امانت کے طور پہ پکڑائی بات، بالکل وہ باتیں لوگ عام کر رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا پیٹ ننگا کر رہے ہیں پبلکلی۔ اب دیکھیے نا، کوئی شخص اگر کسی کو کوئی راز دیتا ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس کو راز دیا جاتا ہے حقیقتاً تو آپ اس کو عزت کا اعلیٰ مقام دے رہے ہیں، بے شک۔ آپ اس کو ایک لیول دے کے آپ اس کو اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ امانت بھی ہماری اس وقت امت میں اس کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اور جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قرآن بھرا پڑا ہے اور آپ کی سیرت طیبہ بھری پڑی ہے کہ ہم ہر طرح سے صدق، ہر طرح کی امانت اور ہر طرح کی دیانت کے ہمیں بھی آپ کی اتباع میں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب اب آپ کے پاس میں واپس آتی ہوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی بات کریں
جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے، تو بالکل بھی نہیں ہوتا، اس کو بتانے کا انداز کڑوا یا میٹھا ہوتا ہے. ایک بات ہو گئی. ایسا ہی اسی طرح حسن سلوک تو ہم سب لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس سلوک میں کتنا حسن ہے کیا بات. اس پہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے. تو حسن سلوک کی اگر ہم بات کریں. جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اور جو بھی قبلہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ بھی اس پہ بات کر رہی تھی، میں یہ عرض کرتا ہوں نبی پاک کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ جب آپ نے کسی کی تحسین کرنی ہوتی تھی، کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی، تو سارے مجمع میں صحابہ کی موجودگی میں نام لے کے کہتے کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، آپ تعریف کرتے. اور جب کسی کو سمجھانا ہوتا تھا کسی عمل پہ، تو پھر آقا اس کا نام نہیں لیتے تھا. آقا یہی ارشاد فرما دیتے کہ آج کل کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تاکہ اس تک پیغام بھی پہنچ جائے اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے. تو ہمارے ہاں جو آپ ابتداً بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو نام لے لے کر لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو پھر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں نا. میں نے آپ سے کیا ویورز یہ بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم بریک میں کر رہے تھے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے، کہ ہمیشہ ایز این اینکر ایک اپنی خواہش میں ایکسپریس کرتی ہوں. آف کورس ہمارے یہ استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، میری کیا اوقات کہ میں ان سے کچھ کہوں، بٹ میرا پوائنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ جی جین زی کو یا اس ینگ جنریشن جن الفا وغیرہ کو آپ نے اگر اس طرف مذہب کی طرف نہیں لے کے آنا، اس کو ان کی روح کا حصہ بنانا ہے. اسلام کوئی چیز نہیں ہے جو آپ لا کے انکارپوریٹ کرتے ہیں ٹیمپریریلی، وہ آپ کے سول کا حصہ بننا چاہیے. تو مذہب کی کنیکشن سول کے ساتھ جو کرنی ہے وہ ہم کیسے کریں؟ اگر ہم بچوں کو ڈانٹ کے اس طرف لانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت آپ کے خوف میں تو شاید وہ کر لیں گے ویورز، لیکن وہ سیکھیں گے کچھ نہیں، ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے. بے شک. پھر سمن بھائی کیا فائدہ، ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب کیا فائدہ؟ بالکل بالکل. تو ہمارا آبجیکٹیو ویورز الٹیمیٹلی اس گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ جو 60-70% ہمارا یوتھ ہے، جو ہمارے نیشن کا فیوچر ہے، جو ہمارا نیشن ہے اس وقت، ہم ان کو اس طرح سے مذہب کی طرف یا تو واپس لے کے آئیں یا پھر ان کو پراپر گائیڈنس دیں تاکہ ان کی فاؤنڈیشن سٹرانگ ہو. ہم نہ رہیں تو کل کو وہ چیز کو تو آگے لے کے بڑھیں. رائٹ سر؟ بالکل. سو ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، لیکن پہلے ہم بڑھیں گے اپنے بہت ہی پیارے بھائی حافظ وسیم عباس کی طرف. جی بھیا، اب آپ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی آپ کو پتہ جب بھی پی ٹی وی پر آتا ہوں تو فرمائش ہوتی ہے کہ الہام کی رم جھم، تو بس اسی کے وہ تو آپ کا ایک، اگر ہم کہیں کہ ایک آپ کی آئیڈینٹی آلموسٹ بن گیا تھی. بات غلط ہے، ہر کسی کا کوئی ایک کلام ہوتا ہے جو بس انہی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. جی جی بھیا. کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. الہام کی رم جھم اب اور بیان کیا
किसी से तेरी मिदह ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। इल्हाम की रिमझिम ऐ गुंबद खजरा मकी मेरी मदद कर या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। इल्हाम की रिमझिम बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है। मुहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर मैं कहूँ कि हमने ब्रेक में जाते हुए हाफिज़ वसीम अब्बास की एक वायरल नात सुनी तो ये बात गलत नहीं होगी। एक ऐसा कलाम है कि जब भी ये अपनी आवाज़ में पेश करते हैं तो हर इंसान जो है उसको बहुत पसंद भी करता है और काफ़ी हद तक आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इसी कलाम की बेस पे बनी है, राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अभी हमने अतर नवीद कौसर से भी कलाम सुनना है, लेकिन वो बिल्कुल हम शो क्लोज करते हुए सुनेंगे, ठीक है? बट अब हम बढ़ते हैं वापस डॉक्टर साहब की तरफ, प्रोफेसर साहब की तरफ। डॉक्टर हामिद, फिर गुफ्तगू को कंक्लूड हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मज़ीद हम सीरत की बातें करें, लेकिन सीरत की बातें हम अपने बच्चों तक कैसे पहुँचाएँ? माँ की गोद पहली दरसगाह अंडरस्टूड, माँ की कोक एक्चुअली बच्चे की पहली दरसगाह होती है, जो अब मेडिकल साइंस भी प्रूव कर रही है कि जो भी और ये तो हमारा मज़हब कब से हमें बता रहा है कि माँ के कोक में जब बच्चा होता है, जब ख़वातीन हमला होती हैं, उस दौरान कुरान पाक पढ़ना, नमाज अगर आप पहले नहीं अपने फ़राइज़ प्रॉपर्ली पूरे कर रहे थे तो उसकी बात है, क्योंकि उसका सब असर बच्चे पे पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बच्चा 5, 6, 8, 9 साल का हो गया, तब तक तो डॉक्टर साहब बच्चा कुछ हद तक आपके काबू में होता है। फिर टीन्स में मुश्किल हो जाता है बच्चों को सही राह पे रखना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ आप दोनों असातिज़ा हमें गाइड करें। जी डॉक्टर। ये आपने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया कि जो माँ है वही पहली दरसगाह होती है। यानी हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आपकी तरबियत हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने की है, और आपकी सीरत का अक्स हमें वहाँ नज़र आता है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस तरह हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा की रूहानी तरबियत में भी
اور دنیاوی معاملات میں بھی جو تربیت ہے وہ انہوں نے ہی کی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو آج ہم سب کے لیے جو خواتین ہیں خصوصی طور پہ ان کے لیے بہترین جو نمونہ عمل ہے وہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. تو وہ ماں کی طرف سے ہی چیزیں آئیں. پھر باپ کی طرف ماں کون ہے جسے زمانہ طاہرہ کہتا ہے اور باپ کون ہے جنہیں زمانہ صادق کہتا ہے. تو جہاں طہارت اور صداقت مل جاتی ہیں تو پھر ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا جیسی ہستی میرا رب بطور تحفہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ماں کا کردار تو بہت اہم ہے. لیکن جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اس میں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ جو تربیت ہمیں دسترخوان دیتا ہے وہ دسترخوان جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں باپ بیٹھ کے ان کے سامنے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیں جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو بہترین تربیت کن کی ہوئی؟ حسنین کریمین کی, بے شک امام حسن امام حسین کی. اور ان کی تربیت میں ماں باپ کا تو بہت بڑا کردار تھا, لیکن ان کے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی دنیا میں ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ ماں باپ کا جو ایک کمپلینٹ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھئی انٹرفیئر نہ کریں, تو جن بچوں کی زندگی میں نانا بات کر رہا ہے, نہ نانی کر رہی ہے, نہ دادا کر رہا ہے, نہ دادی کر رہی ہے, جن بچوں کی تربیت صرف 2 لوگ کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو سب سے خوبصورت بات ہی ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کہ دادی, دادا, نانی, نانا, ہر بندے کا اپنا ایک رول ہوتا تھا. بالکل ایسے. تو یہ بھی پلیز انکلوڈ کیجیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا. اور نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید حسن اور حسین پہ نبی اکرم کی تربیت کا اثر زیادہ تھا. بے شک. یعنی انہوں نے زیادہ وقت نبی اکرم کے ساتھ ہی گزارا ہے, بچپن نبی اکرم کے ساتھ گزارا. نبی اکرم انہیں مسجد میں لے جایا کرتے تھے, کبھی وہ نبی اکرم کے کندھوں پہ ہیں, کبھی پشت پہ ہیں, اور کبھی آقا کریم کی ٹانگوں سے گزرتے ہیں. اور آج ہماری مسجد میں اعلان ہوتا ہے بچوں کو باہر نکال دیں, بچوں کو پیچھے کر دیں, بچوں کو کوئی اندر لے کر نہ آئے. تو اس طرح یہ تو وہ سیرت سے انحراف کرنے کی صورت جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہے. تو نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے انہیں سکھایا ہے کہ صداقت کیا ہے, امانت کیا, اور وہ جو شجاعت ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آقا نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو حسین نے اپنے نانا پاک سے جو کچھ سیکھا تھا پھر وہ کربلا میں کر کے دکھایا ہے. تو یہ جب تک آباء و اجداد کی طرف سے, ننیال اور ددیال سب کی طرف سے, بزرگوں کی طرف سے یہ تربیت نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اچھا اسی میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گی سمن بھائی آپ سے, اور آپ کی بھی اس بات پہ مجھے رائے چاہیے. ہم بچوں کو اللہ میاں سے ڈرنا کیوں سکھاتے ہیں؟ ہم بچوں کو اللہ میاں سے پیار کرنا کیوں نہیں سکھاتے؟ 100% یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے سارا بچپن کا اللہ سے ڈرو, بٹ وہ تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. مجھے پتا میں بہت بچوں والی بات کر رہی ہوں, لیکن دیکھیں آپ جتنی, میں نہ تو لرنڈ اور نہ ہی میری نالج ہے, آپ لوگوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کر دی ہے ٹو انڈرسٹینڈنگ ریلیجن اینڈ دا فلسافیکل بیسس بیہائنڈ اٹ. تو آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں, تو مجھے صرف اتنا بتا دیں سمن بھائی, ہر بندہ جو ہے کہتا ہے ڈرو ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ذات ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے, ہمیں اس سے ڈرنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو میں معافی مانگتی ہوں, کان پکڑ کے. میں صرف اپنی ایک نالج کو انکریز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے سوال کری, تو پلیز کوئی مائنڈ نہ کرے میری اس بات. دیکھیے جہاں یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقویٰ, تو اس کو اگر آپ اس کا آپ کہہ لیں کہ آپ اس کا لفظی انالیسز کریں نا, تو اس کی تہ میں ڈر پڑا ہوا ہے. ہم ڈرنا سکھاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ایسے ڈرنا کہ تمام برے اعمال تم سے چھوٹ جائیں. تو ہم ڈرا رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا ہے, اللہ سے نہیں ڈرنا. دیکھیے ہم بچے کو ڈرا رہے ہیں, لیکن ہم ان اعمال سے نہیں ڈرا رہے جن کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. ایک بات یہ ہے. اور دوسرا, میں ڈاکٹر صاحب کی بات ہی کیا خوبصورت, ان کو سننے کو دل کرتا ہے. دیکھیے حسنین کریمین کی ذات مبارکہ, آپ کی والدہ, آپ کی نانی, آپ کے نانا, یہ کائنات کی سب سے بڑی تربیت یافتہ ہستیاں ہیں. میں آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ لو, انہی کو پڑھو, انہی کو دیکھیں. ہم نے صرف اسلام میں جنگیں پڑھی ہیں, سچی بات ہے. اسلامیات کلاس میں, اسلامیات کلاس میں, اینڈ آئی ایم سوری, جو اسلامیات اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ویورز, وہ ہسٹری آف اسلام ہوتی ہے, وہ اسلامیات ایکچولی ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں ایکچولی تو اسلام از قرآن پاک. ہم اس جنگ سے نکلیں نا, اور ہم حسنین کریمین کی محبت کی طرف آئیں, ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی طرف آئیں.
یقین کیجئے ہر پوری دونوں جہانوں کی کامیابی ان سے محبت اور مودت میں ہے، ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ لیکن زمن بھائی پھر ڈاکٹر صاحب آپ بھی، بلکہ آج کا آپ کا پیغام بھی میں ادھر ہی اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ویورز کے لیے لینا چاہوں گی، تو پھر ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کراتے یا ان کو کمپریہینڈ کراتے کہ بھئی اگر آپ نے اسلام کو ٹرولی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ایک ٹرو مسلم بننا ہے تو قرآن پاک آف کورس پڑھنا ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہو جاتی ہے تو ریلیجن مکمل ہو جاتا ہے، رائٹ سر؟ جی بے شک ایسے آپ کا تو آپ کے اس گفتگو کا مفہوم ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ صرف سیرت کی باتیں نہیں کرنی، اپنی ذات میں سیرت نظر آنی چاہیے، اور اگر ماں اور باپ میں سیرت جھلکتی نظر آئے گی تو بچے کیوں نہیں اسے پریکٹس کریں گے؟ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے جہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں، ماں اور باپ میں صالحیت موجود ہے، تقوی موجود ہے، وہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا اس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ یعنی ایسا رب نہیں جسے ڈرنا ہے، وہ تو کرم کرنے والا ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ کریم رب ہے۔ اور کریم کیسے ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے تخلیق کیا۔ ماں نے صرف جنم دیا ہے، ماں نے تخلیق نہیں کیا، خلق اس نے کیا ہے۔ بے شک تو جنم دینے والی اتنی محبت کرتی ہے تو خلق کرنے والا کتنی محبت کرتا ہوگا؟ تو اس کی محبت کی طرف آنا ہے۔ تو جب ہم اسے اپنا محبوب بنا لیں گے تو جو محبوب ہوتا ہے تو پھر محب ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے محبوب راضی ہو جائے۔ تو ہم نے محبت میں جا کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایسا ڈرانا نہیں ہے کہ وہ ہمیں نارے نمرود میں پھینک دے گا یا پھر نارے جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ تو کہتی تھی میرا دل کرتا ہے جنت بھی ختم ہو جائے، جہنم بھی ختم ہو جائے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ کا دل کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا دل اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے سجدہ کریں صرف اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں، نہ جنت کا لالچ ہو اور نہ جہنم کا ڈر ہو، صرف اس کی محبت میں۔ تو بھیا پھر بات وہیں پہ آ کے ختم ہو گئی نا، ڈر نکال دیں، ڈر نکال سچویشن میں اور سے، محبت پھیلائیں، اور محبت پھیلائیں۔ جب آپ کو ڈر کا ورڈ یوز کرنا ہی نہیں پڑے گا، جب آپ کہیں گے کہ اپنے رب سے عشق کرو، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس کرو، تو آپ کو ڈر کا ورڈ اس لیے نہیں کہنا پڑے گا کیونکہ آپ کے اندر ڈر ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا غلط کام کر کے۔ بے شک یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جی سمن بھائی آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کر دیں۔ وہ رحیم کریم ہے، اس کا کرم ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اس سے بڑا کرم اور پیار اور اللہ کا ہم پہ فضل اور کیا ہوگا کہ ہم اپنے محبوب کریم نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اہل بیت جیسی ہستیاں ہمارے سر پہ ہیں۔ تو ہاں ڈر یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ڈریں ضرور لیکن اس کا ثبوت بھی دیں۔ ہم ہاتھ باندھ کے کہتے رہیں کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں لیکن کریں اپنی منمانی، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ سے ضرور ڈریں لیکن پھر اس کی مانیں، جس سے وہ روکتا ہے اس سے رکیے، جو حکم دیتا ہے وہ کیجیے۔ اور حکم صرف آپ دیکھ لیں، اس کو آپ اکٹھا کریں تو یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جناب علیہ السلام کی اتباع ہے۔ بے شک تو ہم اس طرف بڑھ جائیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارا کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جہاں سے ہماری گفتگو ہوئی وہیں پہ کنکلوڈ ہو گئی، ایک سرکل آف لائف ہو گیا۔ ایسا ہی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہیو اے لولی ویکینڈ، اور جب آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں جمعے کی تو ہم سب کو پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جزاک اور ویورز آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ آج کے اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ یہ ویکینڈ خیر خیریت سے گزرے اور اللہ کی رضا ہوئی، اللہ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ پھر منڈے مارننگ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں اطہر نوید کوثر کی طرف۔ جی بیٹا۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا
دیوانہ بنا جانا ہے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل ہے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا ہے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا ہے عشق اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا ہے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی